अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लज़ी इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हमने कल ये अर्ज़ किया था कि आखिरी अशरा शुरू हुआ चाहता है, 2 दिन बाकी रह गए हैं। आज सिर्फ 1 दिन बाकी है। आज हम 19वां रोज़ा रख रहे हैं, कल हमारा 20वां रोज़ा होगा और उसके बाद आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। मगरिब के बाद से ताक़रातों की इब्तिदा हो जाएगी। तो इस आखिरी अशरे में हमें क्या क्या काम अंजाम देने हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। उसमें हमने अर्ज़ किया था कि इस आखिरी अशरे में शब क़द्र को तलाश करना है, इसमें हमें एतिकाफ़ करना है 10 दिन के लिए, यानी 20वां रोज़ा जब पूरा हो और 21वीं शब शुरू हो तो मगरिब से पहले ही हमें मस्जिद पहुंच जाना है, ताकि 21वीं शब का आगाज़ हमारे एतिकाफ़ की सूरत में हो। अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से एतिकाफ़ सबके लिए मुश्किल है, तो इसलिए हमें सुन्नत किफ़ाया की अदायगी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। कोई 1-2 लोग जो मस्जिद में मुस्तकिल नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम, मौज़िन या सफ़े करने वाले, उनमें से 1-2 लोग इत्तिकाफ़ कर लें, वो इंशाअल्लाह पूरे महल्ले की तरफ से और उस मस्जिद के नमाजियों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा और उस सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। रमज़ान के आखिरी अशरे में सदक़ा फ़ित्र भी हम अदा करते हैं। ये ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमें ईद की नमाज से पहले देना है, तो ये तसव्वुर सही नहीं है। ये जब कहा जाता है कि हमें ईद की नमाज से पहले देना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सदक़ा फ़ित्र की अदायगी इस तरह से करें कि जो गरीब लोग, जो मिस्कीन लोग, जो गैर मुस्तती लोग हैं, उन तक ये रकम ईद की नमाज से पहले इस तरह पहुँच जाए कि वो ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 5-6 दिन पहले दे देना ज़्यादा मुस्ताहब और बेहतर है, ताकि लोग अपने कपड़े सिलवा सकते हों, ईद का सामान खरीद सकते हों, बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर सकते हों लोग। अब आप अगर ईद के दिन उसको निकालेंगे नमाज से पहले और गरीबों को देंगे, तो गरीब क्या कर सकते हैं उस पैसे का? वो तो ईद के बाद ही उसका इस्तेमाल होगा। तो ईद की खुशी में इस्तेमाल पैसा जब भी हो सकता है जब आप ईद से चंद दिन पहले उसको दे दें। तो ये जो किताबों में लिखा हुआ कि ईद की नमाज से पहले पहले देना चाहिए, तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसे हमें ईद की नमाज से पहले उस दिन अदा करना है। तो ये गलत तसव्वुर है। सही कंसेप्ट ये है कि ये हमें ईद से कुछ दिन पहले अदा कर देना चाहिए, ताकि लोग ईद की खुशियों में शरीक होने के लिए बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर सकें। एक बात। दूसरी बात यह है, ये सदक़ा फ़ित्र इसलिए दिया जाता है, इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि हमारे रोज़ों में अगर कोई कमी रह गई है, तमाम तर कोशिश के बावजूद कमी हो सकती है, गैर शूरी तौर पर हमने कहीं झूठ बोल दिया हो, हमारी ज़ुबान से कोई गैर हकीकी बात निकल गई हो, हमारे रवैये से, हमारे हाथ से, हमारी ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँच गई हो, हमारे इशारों से किसी को तकलीफ़ पहुँच गई हो, तो छोटे मोटे कुछ गुनाह अगर हो गए हों, तो अल्लाह ताला इस सदक़ा फ़ित्र के तुफ़ैल में उन्हें माफ़ फरमा देता है। तो ये सदक़ा फ़ित्र असलन कफ़ारा है उन छोटे गुनाहों का, उन सगायर का, जो रमज़ान में हमसे हो सकते हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि एक मामूली सी रकम देने के बाद या थोड़े से गेहूँ और खजूरें दे देने के बाद अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श देता है। ये उसका कितना बड़ा फ़ज़ल व करम है, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और एक मकसद इसका ये होता है, जो मैंने अर्ज़ किया, कि हमें दूसरे लोगों को खुशी में शरीक करना होता है। ये बहुत बड़ी नेकी है। इस्लाम की नज़र में बड़ी नेकी है कि इंसान दूसरों को खुश कर दे। इस सिलसिले में बहुत सारी हदीस और हमारे सहाबा किराम के वाक़यात हैं। मैं आपको हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि लोगों को खुश कर देना कितने बड़े अजर व सवाब का काम है। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, एक ज़रूरतमंद। आप अपने वक्त के बहुत बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस और आलिम दीन थे और बहुत बड़े ताजिर भी थे। तो उसने कहा कि मुझे 700 दिनार की ज़रूरत है या 700 दिरहम की ज़रूरत है, मुझे भी सही लफ्ज़ याद नहीं आ रहा। तो आपने मुंशी को ख़त लिख दिया, पर्चा लिख दिया, और आपने उस साहिल से कहा कि ये पर्ची जाकर तुम हमारे मुंशी को दे दो, जो क्लर्क था आपका, जो आपका हिसाब किताब रखता था।
چانچے اس نے جا کر کلرک کو دے دی وہ پرچی. اب کلرک نے 7,000 دینار نکال کر ان کو دے دیے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو 700 طلب کیے تھے، یہ تو 7,000 ہیں. خیر دونوں میں تکرار ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت نے تو 7,000 لکھا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس آئے اور منشی نے کہا کہ حضرت آپ نے 7,000 دینار لکھے ہیں، میں اس کو 7,000 دینار دے رہا تھا، مگر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو 700 کی ضرورت ہے اور میں نے تو 700 طلب کیے تھے. تو حضرت میں یہ وضاحت چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ 700 لکھے تھے یا 7,000 ہی اس کو دینے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ نے اپنے منشی سے کہا کہ جب میں نے 7,000 دینار لکھے تھے تو تم اس شخص کو 7,000 دینار دے دیتے اور اس میں اس سے کسی طرح کی کوئی جرا نہ کرتے. اسے جب غیر متوقع خوشی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اجر دیتا. اس لیے کہ اگر کوئی مومن بندہ کسی کو غیر متوقع خوشی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. 700 دینار تو اس کے لیے متوقع خوشی تھی، لیکن 7,000 اس کے لیے غیر متوقع خوشی ہوتی. پھر آپ نے ایک دوسرا پرچہ لکھا اور وہ منشی کو دیا اور کہا کہ جو میں نے لکھا ہے اتنی رقم جا کر تم اس شخص کو دے دو. منشی نے 14,000 دینار دے دیے اس کو. پھر منشی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ سے کہا کہ آپ وہ تو 700 مانگ رہا تھا، آپ نے 7,000 دے دیے تھے، اس سے اسے بہت خوشی ہوتی. آپ نے کہا اب تو 7,000 کا اس کو علم ہو گیا تھا، 7,000 کے بارے میں تو آپ نے اس سے جرا کی، اس سے سوال جواب کیے تو اسے توقع ہو چلی تھی 7,000 کی. میں اسے لازماً غیر متوقع خوشی دینا چاہتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صدقہ فطر اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ ہم ضرورت مندوں کو، اپنے آس پاس میں رہنے والے ان لوگوں کو جو ہماری طرح خوشی نہیں منا پا رہے ہیں، وہ بھی ہماری طرح خوشی منا سکیں اور عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں. تو اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے ان کو صدقہ فطر کی رقم دی جاتی ہے. تو صدقہ فطر کی یہ رقم 2 حیثیتوں سے اور 2 نقطہ نظر سے یا 2 اجر کے حصول کے لیے ہمیں دینی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اسے عید سے 3-4 دن پہلے دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں ہم گیہوں دیں، یعنی 2.25 کلو گیہوں، 1 کلو 633 گرام حنفی وزن کے مطابق گیہوں دیے جانے چاہیے. جو گیہوں ہم کھاتے ہیں، جس قسم کا ہم گیہوں کھاتے ہیں، ہے نا، اپنے اپنے معیار سے لوگ کھاتے ہیں، تو صدقہ فطر اپنے معیار سے دینا. تو ہم گیہوں ایک فطرہ جو ہے وہ 1 کلو 633 گرام یعنی 2.25 کلو گیہوں ہم دے دیں، یا اس کی قیمت دے دیں جو آج کل ہمارے آس پاس میں 40 روپے ہے ایک فطرے کی. اور فطرہ یہ ہر فرد کی طرف سے دیا جائے گا، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، حتیٰ کہ وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے، اگر وہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا تو بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا، کیونکہ صدقہ فطر یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. تو عید کی نماز سے پہلے تک جتنے بھی لوگ گھر میں ہیں ان سب کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے. اگر اس کی ادائیگی کی استطاعت ہو تو جو صدقہ فطر ادا کر سکتے ہوں، صدقہ فطر ان پر واجب ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہے، انہی کو دینا چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کے حالات اجازت دیتے ہیں تو اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو خوشی میں شریک کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، اور اس سے ہمیں بے پناہ اجر و ثواب ملے گا. عموماً لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں. ویسے تو زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ واجب ہوتی ہے، اور ہم سال کا کوئی سا دن، کوئی سا مہینہ، کوئی سی تاریخ طے کر سکتے ہیں جس میں ہم زکوٰۃ نکالیں. لیکن عموماً لوگوں نے رمضان کا مہینہ طے کر رکھا ہے، وہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ کا پورا حساب کرتے ہیں. حنفی نقطہ نظر سے
ہم جس دن زکوٰۃ نکالتے ہیں، فرض کیجئے 15 رمضان کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا کیش ہے، کتنا زیور ہے، کتنا ہمارے پاس بینک بیلنس ہے جس پر ہمیں تصرف کا حق اختیار حاصل ہے، یہ جو ہماری ملکیت ہے اور جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کا نصاب آپ کو معلوم ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، ان میں سے جو بھی نصاب غریبوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، جب وہ مالیت نصاب تک پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو آج کل 52.5 تولے چاندی کے بقدر اگر کسی کے پاس کیش ہے، نقدی ہے، یا بینک میں پیسہ جمع ہے، یا اس کے پاس مختلف شکلوں میں اموال تجارت کی شکل میں وہ موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں، اس پر کبھی گفتگو ہو سکتی ہے یا آپ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ 2.5% ہے نا، اور یہ جو کھیتی باڑی ہے اس پر عشر واجب ہوتا ہے، وہ بھی اصل میں وہ کھیتی باڑی کی زکوٰۃ ہے۔ ایسے جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اونٹ کی زکوٰۃ ہے، گائے کی زکوٰۃ ہے، بکری کی زکوٰۃ ہے، ان کے اپنے اپنے نصاب ہیں، اس کے لیے مستقل ایک تقریر کی ضرورت ہے۔ یہ تفصیلات آپ کو فقہ کی کتابیں مل جائیں گی، اور آپ اگر ہم سے چاہیں گے تو ہم بھی اس کی تفصیل آپ کو پرسنل نمبر پر بھیج سکتے ہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ ہم گروپ میں تفصیل اس کی بتائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو، تو انشاءاللہ کسی دوسرے تقریر میں ہم اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس مبارک مہینے میں جو لوگ کرتے ہیں انہیں لازماً ادائیگی کرنی چاہیے، اور پورا حساب نکالنا چاہیے زکوٰۃ کا، ہے نا۔ اگر ہم نے زیادہ حصے کی زکوٰۃ نکال دی اور تھوڑا سا حصہ رہ گیا بغیر زکوٰۃ کے، تو یہ سمجھیے کہ اس کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی، اور وہ جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے جس کی زکوٰۃ نکالی نہیں گئی ہے، وہ ہمارے تمام مال کو ناپاک بنا دے گا، اور تمام مال ہمارے لیے تباہی کا باعث ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ اتنا عظیم فریضہ ہے کہ عموماً قرآن میں جہاں نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں زکوٰۃ کا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر اتنا زور نہیں دیا جاتا ہے۔ عموماً دینداری اگر کسی کے بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں کہ وہ روزہ نماز کا پابند ہے، یعنی قرآن تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کرتا ہے، اور ہم نے روزے اور نماز کا تذکرہ شروع کر دیا، ہم کبھی نہیں کہتے کہ وہ نماز زکوٰۃ کا پابند ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں زکوٰۃ کی وہ عظمت اور وہ مقام اور وہ اہمیت نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں اس کو حاصل ہے۔ جی، زکوٰۃ تو روزے سے پہلے کا رکن ہے، یعنی شہادت پہلا رکن جو ارکان ہے اسلام کے، دوسرا رکن نماز، اور تیسرا زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ لیکن ہم سب سے پہلے روزے کو بیان کرتے ہیں۔ کہیں ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں نا، تو دینداری اگر ہمیں ڈھونڈنی ہو تو لوگ کہتے ہیں ماں تو وہ روزے نماز کا پابند ہے، یا نماز روزے کا پابند ہے، تو وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے متساہل اور کتنے سست اور کتنے لاپرواہ ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ زکوٰۃ تم اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اب اللہ کے رسول نہیں ہیں موجود تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ان لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا۔ یہ معنی نے زکوٰۃ سے آپ نے جہاد کیا، جو زکوٰۃ دینے سے رک رہے تھے، جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بکری کا رسہ بھی زکوٰۃ میں نہیں دے گا جو اسے دینا چاہیے، اگر اس پر زکوٰۃ بکری کے رسے بھی واجب ہوتی ہے اور وہ بکری کا رسہ بھی نہیں دے رہا، تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور باقاعدہ آپ نے عملاً ان سے جہاد کیا، یہاں تک کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، یا پھر وہ گویا کہ اس کے نتیجے میں جہاد جب صحابہ کرام نے کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں جہاد ان سے ہوا تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ تو زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ مجھے عرض کرنا ہے کہ ان آخری راتوں میں، یعنی جو عشاء اخیرہ ہے، جو اخیر کے 10 دن ہے، اس کی جو آخری رات ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، تو اس میں اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے روزے داروں کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پورے سال محنت کرتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے،
تو پھر اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پاس ہونے والے بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو اس رمضان میں جن لوگوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا ہے، روزے پورے آداب اور مستحبات کے ساتھ رکھے ہیں، پھر اللہ کی عبادت کی ہے، راتوں کو گویا کہ شب بیداری کر کے انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس لیلۃ الجائزہ میں بھی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے اور ہمارے حق میں عتق من النار کا گویا کہ فیصلہ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں انعام سے نوازے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ بھی اس آخری عشرے کی آخری رات میں ہوتی ہے، انعام کی رات۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، تو اس لیلۃ الجائزہ کا بھی ہمیں استقبال کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر لینا چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔